हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, बात ये है कि आपने फरमाया कि भाई हमें सोल्यूशन निकालना है, हम सब जिम्मेदार हैं। गलती हो गई हमसे, कई बार हमने माफ़िया मांगी है, हाथ जोड़ के गलती हो गई, माफ़ कर दो। इनके मूड में तो कोई तब्दीली आएगी नहीं, नंबर गेम मौजूद है, ऑपोजिशन अपनी जगह। इनसे आपका क्या मतलब? इनसे जो हुकूमत है, अच्छा, जो भी देखिए, जैसे पिजादा साहब ने फरमाया कि जिसके पास जिम्मेदारी है, ठीक है, वो है और हम हैं। सर हर एक के पास जिम्मेदारी। हमारे पास कैसे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जहाज तो नहीं चला सकता। नहीं, देखें, अगर आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हर आदमी की एज इंस्टीट्यूशन जिम्मेदारी, हर इंस्टीट्यूशन के हेड की जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन साहब वो जो सड़क के ऊपर भूखा मर रहा है, उसकी मैं क्या जिम्मेदारी गरीब की मैं बेचारे की? आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें बताऊंगा ना। पहले तो जिम्मेदारी का बात कर लेना। मैं, अगर आप इस शो के हेड हैं या इस शो को चला रहे हैं तो इसकी तमाम अच्छाई बुराई के जिम्मेदार आप, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको जवाब दे रहा हूँ तो मैं अपने तमाम जवाबों का जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना। ये सारी बात, हम असेंबली में बैठे हैं, अपोजिशन का किरदार है, अपोजिशन ने अदा करना है, ठीक है। हुकूमत का किरदार है, हुकूमत ने अदा, ठीक है। जो आदमी हेड हो जाता है या जिसको डिलीवर करना होता है, उससे सवाल किया जाता है, ठीक है, कि भाई आपने डिलीवर क्यों नहीं किया। चलिए, सवाल तो कर ही नहीं रहा ना कोई, तो किसने करना है सवाल? आप बताएंगे सर। मैं सवाल पूछता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन तो सारी जिम्मेदारी ये जो पार्लियामेंट हाउस पे डालता है, हाउस पे डालता है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे डालता है, तो उससे सवाल करें आप। कैसे? अच्छा, पहली बात, 4 साल से पिट गए करते करते, वजन कम हो गया। ये तो असेंबली में सवाल करें ना सर, मैं यहाँ बैठ के सवाल तो नहीं कर सकता ना सर। असेंबली में सवाल होते हैं, आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं, फिर मुर्गा खाते हैं। आज अब तो इसमें जिम्मेदारी सबकी बराबर हुई है। मेरी तो नहीं है सर। नहीं, आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं है, उनकी तो है ना। इसीलिए बता रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी पे हम उन्हें मशवरा देना चाहते हैं, मशवरे यकीन दिलाना रिस्पांसिबिलिटी है। जो लोग स्टेट को रन कर रहे हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। ये तो तरीका बड़ा अच्छा है कि भाई मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, पावर तो मेरे पास है, खुर्द बुर्द करने का अख्तियार भी मेरे पास है, काम मेरा है। उसे पकड़े ना सर, कौन जिसको पकड़ना है, कैसे सारे इदारे हैं ना सर। नो वन इज इंटरेस्टेड। खाने वाला इज नॉट इंटरेस्टेड, पकड़ने वाला भी उसी का, पकड़ने वाला और खाने वाला एक ही है। तो कंप्लायंस का इशू हो गया सर। कंप्लायंस की शुरू किया, वो जो पकड़ने वाला है वो जमा करके ऊपर ही तो खिला। हमारी अदलिया तो आजाद है ना, हम लोग तो आजाद है ना सर। ये कैसे हो सकता है? अदलिया कॉन्स्टिट्यूशन की वो ताबे हैं। We are not being ruled by honorable people. ये मुल्क कैसे चलेगा? चले हम फ्यूचर में, ये माफिया चला रही है इसको, माफिया। हम नियर फ्यूचर में कैसे चलेंगे? अगला हफ्ता कैसे चलेगा? मुझे ये बताइए कि हम कैसे चलेंगे अगले हफ्ते? क्या होगा? देखिए सर, मेरी बात जरा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तौर पे सुनिए कि देखिए जी, मुल्क अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ सर? सर आप भी कुछ नहीं, आप वो जो आप कर रहे हैं ये बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पक्के हो चुके हैं। फौज कुछ नहीं कर सकती है, हम जाकर रोकेंगे। देखिए, हम सबको एक एजेंडे पे तो कम से कम काम करना चाहिए, एक बात पे तो मुत्तफिक होना चाहिए कि हमें इस मुल्क के अवाम को रोटी कपड़ा मकान देना है। एग्री, आप सही फरमा रहे हैं, बट दे नॉट केयर। हु इज नॉट केयर? दे डोंट केयर। जो पूरा हाउस बैठा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा हाउस। ये कैसे हो सकता है? ट्रेनें बंद हो गई, रेलवे बंद हो गई, और रेलवे का वजीर कहता है कई मुल्कों में रेलवे नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, तो क्या फर्क पड़ गया? इसका सवाल पूछना चाहिए ना हमें। सर हम तो पूछ के पिट गए भाई। अब इसका सोल्यूशन देना चाहिए फिर। अगर आप सोल्यूशन को पता नहीं है, उनकी अपनी फैक्ट्रियां देखो किधर पहुंच गई। हम बैठे हैं सर, आप नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहे, तो ये सुनने मजबूरन सुनना पड़ेगा ना सर, मजबूरन सुनना पड़ेगा। देखिए, जब तक हमारे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मुल्क को ओनरशिप नहीं देंगे, बस ये तब तक काम नहीं चलेगा। हर एक अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर बैठ के तो नहीं, खुली छूट दी हुई है हुकूमत को। एज अ सोसाइटी हमारी खामोशी है, मायूब है, खामोशी है। ये चैनल आप जो खोले वो जो है आग लगी हुई है। खामोशी कहाँ खामोशी है? हम चंद लोग हैं ना, सुनने वाला भी तो सुने ना। कान अगर कान बंद है तो फिर ओनरशिप मिस हो रही है। ओनरशिप को देना मेरा सोसाइटी का काम है, और ओनरशिप लेना हम सब का काम है। मैं ओनरशिप ले रहा हूं अपनी टेक्निकल साइड की, मैं आपको बता रहा हूं सोल्यूशंस हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन के बाद में आएंगे, चले, लेकिन अभी तो वहां तक पहले सोल्यूशन देने वाला तो लगाने वाला तो कौन करेगा सोल्यूशन? मेरा कहने का मकसद है, हम कुछ कभी बोलना तो शुरू करें सोल्यूशंस के ऊपर लोगों के साथ, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, ताकि वो कुछ करना तो शुरू करें, वरना हम सब शिकायतें करते करते मर जाएंगे, आपकी तरह और मेरी तरह। सर 62-63 जो आर्टिकल है आईन का, उसकी थोड़ी मुझे वजाहत कीजिए। 62 जो है वो जिस वक्त MNA के इलेक्शन होते हैं या MPA के, जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी लागू है, उसमें उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है
کہ وہ آنریبل مسلم ہونا چاہیے اور جو ہے امین ہونا چاہیے، وہ جو ہے کنوکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور امین کا تو ہو گیا کام. ہاں تو اس پہ وہ کوالیفائی کرتے الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر ایک بندہ کوئی بینک کرپٹ ہو جائے، انسالوینٹ ہو جائے، یا کوئی کرائم میں اس کی سزا ہو جائے، یا کافی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں کہ کوئی گورنمنٹ سروس جوائن کر لے یا ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. بینگ سٹنگ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اگر اس میں ایک جو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ جوڈیشری اور آرمی کو ریڈیکول کریں، ان کو انسلٹ کریں، بیجا ان کی بےعزتی کریں، تو وہ بھی ایک گراؤنڈ ہے فار ڈسکوالیفیکیشن. تو اگر آپ ایز اے ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو آپ کی آٹومیٹک ہو جاتی ہے ڈسکوالیفیکیشن ایز پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ. تو اس پرٹیکولر کیس میں 62 بھی لگتا ہے اور 63 بھی لگتا ہے. تو مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ بھی غلط تھی جی، اور پرفارمنس بھی غلط ہے. تو اس سے اچھا چلیے تھوڑا سا اس کو ابھی تھوڑا عدالت پہ ہی رہتے ہیں. اگلی پیشی میں کیا ہوگا سر؟ انٹرپریٹیشن ہوگی، کیونکہ جب ڈسپیوٹیڈ کوسچن آف لا جو ہے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ استثناء بلینکٹ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، اونلی آفیشیل ایکٹس کو ہے. اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہے استثناء، اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں استثناء ہے ہمیں. تو اب یہ اس کا فائنل جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے آئین کی، جو سپریم کورٹ کہے گی انٹرپریٹیشن کہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ لائرز کو سننے کے بعد اور پریسیڈنٹس جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ استثناء ہے یا نہیں ہے. اور ہر کیس میں یہ ڈفر کرتی ہے. اب سوئز بینک والا جو معاملہ ہے، اس کا سارے فیکٹس دیکھنے کے بعد پھر کہیں گے کہ اس میں استثناء ہے یا نہیں ہے. تو یہ کر سکتے ہیں، جلدی کر سکتے ہیں. 1 تاریخ کو لکھا ہے، میرے خیال میں لارجر بینچ بیٹھے گا، اس سے بھی لارجر ہوگا، کیونکہ اہم انٹرپریٹیشن ہونا ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ استثناء نہیں ہے، کیونکہ بیسک رول آف انٹرپریٹیشن جو ہے آئین کا، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے لا سے. سارے آئین کو پڑھ کے اور پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ہر بندے کا، ہر سٹیزن کا حقوق دیکھ کر. اور یہ بیسک اصول ہے کہ امورل انٹرپریٹیشن آپ آئین کی نہیں کر سکتے. اور امورل ہر وہ چیز ہے جو کہ عوام کے مفاد کے خلاف ہو، عوام کے مفاد کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، کیونکہ آرٹیکل 2A کی تحت اسلامی انجنکشنز بھی اپلائی کرتی ہیں. اور اسلامی انجنکشنز کے مطابق جو ہے سربراہ حکومت یا جو بھی ہے، ہی از آنسربل ٹو قاضی. تو آرٹیکل 2 کے تحت بھی استثناء جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. تو قصور جیسے میں ابتدا میں غلط کہہ رہا تھا کہ آئین بیچارے کا نہیں ہے، آئین کے استعمال کا قصور ہے. میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں. آئین کے امینڈ کرنے والوں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. ہر جنرل نے امینڈ کیا ہے، ہر پارلیمنٹ نے امینڈ کیا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. یہاں تک کہ 3 بار پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، بھٹو کی سزا کو جو آئینی پروٹیکشن ہے آرٹیکل 8 کی تحت، آج دن تک وہ امینڈمنٹ ختم نہیں کی انہوں نے. کیا کہتا ہے آرٹیکل 8 سر؟ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ جس بندے کو سزا مل گئی ضیاء کے پیریڈ میں، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو جو ہے انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی جو کیس چل رہا ہے وہ کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ یہ انہوں نے گیا ہے، یہ آپ ان کو انٹرپریٹیشن کرنا ہے نا، کہ آیا یہ کیس کھل سکتا ہے یا نہیں کھل سکتا. بحث اس پہ چل رہی ہے ابھی تک. اچھا دیکھیں، ہم سب جو بات میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ آہستہ آہستہ ہمارے دوست نے بھی یہی کہا کہ اس میں سارے ہم سب ذمہ دار ہیں نا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا. ہم صرف خاموش رہنے کے ذمہ دار ہیں. اچھا میں دیکھیں، کام کرنے کے عوام کے ہمدرد ہیں، ہم سب عوام کے ہمدرد ہیں. عوام تو کوئی شور نہیں مچا رہی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی جس کے دل کے آپ قاضی جی وہ شہر کے اندیشے میں دبلے ہو رہے ہیں، تو وہ جس شہر کے اندیشے میں آپ دبلے ہو رہے ہیں، وہ تو سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ روز اخبار کھولیں، 10 تو جلوس ہوتے ہیں. میں آ رہا ہوں نا سر اس پہ. وہ آرام سے نہیں بیٹھے. جس دن وہ جس چیز پہ شور مچاتے ہیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. دیکھیں اب اس کا سلوشن کسی کے پاس مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اب میرا عرض سن لیں سر.
دیکھیں اب ان تمام مسائل کے حل جو ہے نا وہ ہم سب کے مل کے ادا کرنے کے ہیں. یہ آپ یقین رکھیں، آپ جتنے مرضی ایسے پروگرام کر لیں، جتنے مرضی ہم کرٹیسائز کر لیں، چاہے عدالت پہ بات کریں، انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا اس ملک کے اندر. کس انسٹیٹیوشن کو؟ ہر انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اپنے اپنے کام کے دار کرنا. بات یہ ہے کہ علاوہ عوام کے انسٹیٹیوشن کے تو ہر عوام کو بھی انسٹیٹیوشن ہر ہونا. انسٹیٹیوشن دیکھیں عوام کی سوسائٹی کو بھی موبلائز، جہاں سوسائٹی موبلائز ہوئی ہے وہاں ہر چیز ہو گئی ہے سر. بس یہی ایک چیز ہے، باقی تو ہر انسٹیٹیوشن پہ ایک ناک بیٹھا. میری عرض تو پوری سن لینا سر. جی. سوسائٹی جہاں موبلائز ہو جاتی ہے، جہاں سوسائٹی ہوتی ہے وہاں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، برونائی کا ذکر کیا، فرانس کا ذکر کیا. وہاں سوسائٹی ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی لیتی ہے. وہ شور مچاتے ہیں، وہ کسی ایک نعرے کے پیچھے نہیں جاتے، وہ کسی ایک کے پیچھے نہیں جاتے. وہ ہر ایک چیز کو اینالائز کر کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اینالائز کر کے شور مچاتے ہیں. یہ کیا خوبصورت بات آتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح. یہاں پہ اللہ کا کرم ہے، 98% لوگوں کو تو جاہل رکھا. آپ کو بتانے میں آپ کو ایک عرض کر دوں سر، ہم سیاسی طور پہ ہم 98% جاہل نہیں ہیں. دیکھیں جہالت ہمارے ملک میں جو پیدا کی جاتی ہے اس کا کیلکولیشن ایسے کہ کتنے لوگ انگریزی بولنے والے ہیں نا، یہ بات نہیں ہے. جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ایک زمانے میں تو کبھی میٹرک کی ڈگری ہوتی صاحب ہمارے یہاں تو دستخط لکھنے والے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے وہ باشعور لوگ ہیں، انہیں بہت ساری چیز. آپ کسی، میں اپنے ڈرائیور سے جب بات کرتا ہوں اس کا بھی شعور کافی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بھی کافی اچھی چیز بات کرتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں سر ہم سب اس بات کے ذمہ دار ہیں. پہلے یہ بات ماننا بہت ضروری ہے. ہم سب، یہ پوری سوسائٹی اگر یہ نہیں مانیں گے تو میری کلوزنگ کامنٹس یہ ہیں سر کہ دیکھیں حکومت بھی ذمہ دار ہے، اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے، ہم ٹیکنوکریٹس بھی ذمہ دار ہیں، ہم ایز اے سوسائٹی بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں ہر صورت میں اگلے پروگراموں میں، اگلے زمانے میں اس چیز کو، یہ تو عدالت کا کام ہے، وہ کیا طے کرتی ہے نا. عدالت میں سمجھدار لوگ ہیں، عدالت میں آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد عدلیہ ہے، ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، اور عدلیہ کو ہم ہی لے کے آئیں. ہاں جب ہم نے سوسائٹی موبلائز کی تو یہ سب اب وہ جو طے کرتی ہے ہم عدلیہ کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی ہم اگر کوئی بات ابھی کہیں گے تو غلط ہو جائے گی نا، بات ہی نہیں کہنی چاہیے. وہ عدلیہ میں ہمیں اس کا ہمیں اس کا تقدس بڑا مقدم ہے، وہ کریں، وہ طے کریں. حکومت کو بھی وہی دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی وہی دیکھ رہے ہیں. ہمارا کام ایز اے ٹیکنوکریٹ اور ایز اے سوسائٹی، میرا اور آپ کا، یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اس قوم کو سلوشن پرووائڈ کریں. اگر وہ سلوشن پھر امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر ہم سوال پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا امپلیمنٹ، یہ کیوں نہیں ہوتا. سوال جواب سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو اس وقت پاکستان ایک جنت بن چکا ہوتا. سوال جواب سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. انسٹیٹیوشنز ہمارے بالکل پیرالائز ہو گئے ہیں. کنفرنٹیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن دوسرے سے کنفرنٹیشن کر رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، نہ فوج کر رہی ہے، نہ کورٹ کر رہی ہے. اتنی ڈیلے ہوتی ہے ہر چیز میں. یہ صرف آئین اور سسٹم خطرے میں نہیں ہے، یہ اسٹیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے. اس لیے انسٹیٹیوشنز کو اونرشپ دکھانی چاہیے اور اس کو جو ہے فورس کرنا چاہیے. خاص کر کے تین بڑے انسٹیٹیوشن جو ہیں جس میں کہ وزیر اعظم، صدر اور کورٹس اور آرمی، ان لوگوں کو جو ہے اونرشپ دکھانی، فورس سے اونرشپ دکھانی چاہیے اور مسئلے کا حل پرووائڈ کرنا چاہیے. بڑی اچھی خواہش، نہیں تو اسٹیٹ خطرے میں. بڑی اچھی خواہش، لیکن دیکھ کیا رہے ہیں آپ؟ یہ تو خواہش ہے بڑی اچھی، دیکھ کیا رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں؟ دیکھیں نا، اگر جلدی سلوشن پرووائڈ کیا جوڈیشری نے تو سسٹم بچ جائے گا. اگر اور یہ چلے جائیں گے، ہاں چلے جائیں یا نہ سسٹم بچنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سسٹم ہے کہ آئین آپ کا بچ جائے گا. یعنی اگر ڈیلے کیا تو پھر آئین بھی ختم ہے تو سسٹم بھی ختم ہے. اس طرح سے حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. کتنا عرصہ دینا جس طرح سے یہ چل رہی ہے؟ کتنا عرصہ دینا؟ عرصہ میں ٹائم ٹیبل تو نہیں دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سلوشن جلدی نہیں نکالا تو حالات اور بگڑ جائیں گے. حالات بگڑنے سے مراد عوام اٹھ کھڑی ہوگی جیسے سہیل صاحب چاہ رہے ہیں؟ میں چاہ نہیں رہا، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جی جب اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو سبھی کھڑے ہوں گے نا، سوسائٹی. اچھا، اور اگر دیکھیں ہم ٹیکنوکریٹ اس سے پہلے اپنے ملک کو کوئی سلوشن نہیں دے سکے، یا سیاستدان نہیں دے سکے، یا جوڈیشری نہیں دے سکی، یا فوج نہیں دے سکی، یا حکومت نہیں دے سکی، اسمبلی نہیں دے سکی، یہی انسٹیٹیوشن ہے نا، اور تو کہیں سے نہیں آئیں گے، میڈیا نہیں دے سکی، تو کیا ہوگا ملک کا؟
ملک نہیں رہے گا، جھنڈا نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا. جب نہیں رہے گا تو میں اور آپ کس چیز پہ پروگرام کریں گے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اونرشپ، ہمارے معزز دوست نے بھی یہی بات بار بار کہی، اونرشپ. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری کی اونرشپ لینی. اس کے علاوہ یہ سوال جواب سے نہیں ہوگا، اونرشپ سے ہوگا. سوال جواب تو ہم پوچھتے رہیں گے، ساری زندگی پوچھتے رہیں گے. امریکہ میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے اس کے صدر سے کہ تم کو غلط کام کرو، یا کہیں اور نہیں پوچھتے. سب جگہ سوال جواب ہوتے ہیں، لیکن سوال جواب کے بعد اونرشپ ہوتی ہے کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا، اس کو کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو پھر تمہاری ایسی تیسی. تو یہ چیز مسنگ ہے نا. تو پھر نہیں ہے ہمارے. یہ اگری مجیب صاحب، آئی ایگری. اور اس کا کانسیکوینسز پھر سب کو برداشت کرنے پڑیں خطرناک گے. ہو سکتے ہیں. پہلے بھی ہم نے سلوشن نہیں دیا تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. another crisis can come. اونرشپ کے علاوہ میرا میسج ہے سر، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کی اونرشپ لینی ہے اور ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جو بات سہیل صاحب نے کی، مجیب صاحب نے کی، بے شک وہ جائز ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کیوٹک ہوں. پھر ملاقات ہوگی، تو اجازت دیجیے.